नवाज शरीफ का सियासी पावर शो, अवामी अदालत का फैसला क्या है? हम कंटेनर पर तो चढ़े हुए हैं, लेकिन कंटेनर की सियासत यहाँ पे नहीं हो रही। साबिक वजीर आजम की कंटेनर सवारी, मुखालिफिन ने तंज के खूब तीर चलाए। कलअदम तंजीमें सियासत की राह पर गामजन, मिली मुस्लिम लीग किसका मोहरा है? नाजरीन, आज की बड़ी कहानी तो एक ही है। मैं कहना चाहता था 3 कहानियां, लेकिन बड़ी कहानी तो एक ही है, और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब, वो तमाम लोग जिनने उनको 3 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब किया, 2 मरतबा वज़ीर आला मुंतखब किया, अदलिया के फैसले के बाद, जिसमें उनको कहा गया कि आप घर चले जाएं, घर की तरफ रवाना हो चुके हैं, और जाते जाते वो तमाम लोग जिनसे उनको मोहब्बत है, जिन्हें उनसे अकीदत और मोहब्बत है, वो लोग जो उनको वोट देते हैं, उन सब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और गामजन हैं। पिंडी तक पहुंच चुके हैं। हमारे बहुत से रफ़ीक ये कह रहे हैं कि आपके पास लोग नहीं आए। हम उनको कहते हैं, भाई हाथ कंगन को आरसी क्या। 1-2 प्रोग्राम्स में तो मैंने कहा है कि ये नीचे जो आप खाके चला रहे हैं इसको बंद कर दें, लेकिन वो मुसर हैं। वो कहते हैं नहीं, हम नहीं मानते, हमारे ख्याल में आप लोग जो हैं बाहर नहीं निकल रहे। हमने कहा चलिए आपकी खुशी। डॉक्टर साहब, आपने 1-2 टीवी चैनल्स पे लड़ाई की है, जिन लोगों ने जसारत की है ये कहने की कि वहां पर लोगों की तादाद थोड़ी कम थी। नाम नहीं, कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर बात ये हो रही थी। हम तो खुद बड़े घबराए हुए कि हम अब अगर कह बैठे कि लोग कम थे तो आप हमसे भी लड़ पड़ेंगे। नहीं, आपको आज कम से कम कॉशन आपको लेनी चाहिए। लेकिन कुछ टीवी चैनल सुबह से कह रहे थे कि सरकारी रिपोर्ट और सरकारी जराए के मुताबिक आज सुबह जब यहाँ से निकले तो 900 गाड़ियाँ और 8000 लोग थे। तो फिर वो सरकारी रिपोर्ट जो है वो मैं कुछ चैनल्स के ऊपर मैं जाके उसकी तस्हीह करके आया, और मैंने पूछा कि कौन सी सरकारी रिपोर्ट है, तो सरकारी रिपोर्ट नहीं थी। फिर मैंने पूछा कौन से सरकारी ज़राए हैं, तो सरकारी ज़राए नहीं थे। तो फिर उन्होंने कहा कि वो स्पेशल ब्रांच के एक पुलिस अफसर ने हमें बताया। तो मैंने कहा यार ये सरकारी ज़राए नहीं से हो गया। लेकिन सरकारी ज़राए की जो रिपोर्ट थी वो मैंने उनको बता दी। वो क्या थी? सुबह जब यहाँ से निकले हैं तो जो कमिश्नर इस्लामाबाद के दफ्तर की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक उस वक्त तकरीबन 2800 के करीब गाड़ियाँ थी जो यहाँ से रवाना हुई हैं, और डी चौक से। खर्चा कौन दे रहा था सर? लोग आ रहे हैं, अपना खर्चा कर रहे हैं। जो सरकारी पुलिस की गाड़ियां वगैरह चल रही नहीं, देखें पुलिस की वो ठीक है, बिल्कुल आप बजाय इरशाद फरमा रहे हैं। उसमें 2 चीज़ें हैं। एम्बुलेंस, एक तो ये है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान का, उसका ब्लू बुक की मुताबिकत से अगर वो किसी जगह पे जाएं तो उनका कुछ उनकी सिक्योरिटी के मामला तय करने के लिए कुछ तरीक़ाकार वज़ा किया गया है जो पूरा किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि कोई भी शख्स जो किसी भी जगह पे जाए, मसलन अगर आप जब यहाँ पे धरना देने आए थे तो आपको पता है कि पूरी इंतजामिया जो इस्लामाबाद की है वो आपकी सिक्योरिटी के ऊपर लगाई गई है। वैसे नहीं, मैं एक और भी बात बताना चाहता हूँ। बाज़ दफ़ा जब आप जलसे करने जाते थे ना तो आपको याद नहीं है, हमने स्कूलों की दीवारें तोड़ के वहाँ पे हेलीपैड बनाए। अरे भाई बात नहीं, अच्छा चले आप पहुंचे थे 2800 ख़वातीन हज़रात, बहुत शानदार अज़ीमुश्शान इस वक्त रैली जो है वो इस्लामाबाद में है। हमने आज तक टीवी देख रहे हैं। हमने आज शाम तक जेहलम पहुंचना था भाई के घर, इन्होंने मेरी मेजबानी का शर्फ हासिल करना था, लेकिन इतना हजूम है कि अभी हम पिंडी के अंदर हैं और पिंडी में अभी तक वजीर आजम कुछ देर के अंदर खिताब फरमाएंगे। अच्छा, आप मुझे अपना बताएं, आप कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त? भूखे भी आपसे सुबह? बहुत परेशान रहा हूँ।
میں پہلے صبح کل آج رات آپ اپنی روٹین بتائیں, آپ کہاں کہاں گئے؟ دیکھیں کل یہ ہوا کہ رات کو کچھ چینل بند, ایک دو مخصوص چینل جو ہیں بند ہو گئے. بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ یکلخت کیسے بند ہو گئے, بڑی مشکل سے وہ پھر سننے میں آیا, خود ہی کھل گئے. کھلوایا ہی ہوگا نہیں ہم نے تو جیو بند ہو گیا, ہمارے تو اختیار میں یہ بات کو نہیں. کون بند آج کر سکتا صبح جو کمال ہوا وہ یہ کہ جس وقت یہاں سے وزیر اعظم نکلے ہیں تو اس وقت سارے چینلز ماں سوا ایک چینل چلا جس پہ بھائی میرے بیٹھے ہوئے تھے. وہ جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارا بھی کسی نہ کسی دن پروگرام چل نکلے گا انہی کی بدولت. تو پھر وہ بڑی گھبراہٹ ہوئی اس کے اندر کہ یہ ٹی وی چینلز کو کیا ہو گیا, سب کے سب ٹی وی چینل ایک دم بند ہو گئے ماں سوا ایک کے. چل رہا تھا پی ٹی وی پہ آپ لائیو دکھا رہے تھے. ہاں اچھا پی ٹی وی پہ لائیو کیوں دکھا رہے تھے؟ اچھا ہاں یہ انٹرسٹنگ بات ہے, لیکن میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک اور چیز کل انہوں نے اپنا سیکرٹری انفارمیشن تبدیل کر دیا اونلی فار شوئنگ کہ اس نے جرت کیسے کی کہ جب عمران خان کی وہ پریس کانفرنس جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ہوئی, انہوں نے سکھیرا صاحب کو اٹھا کے ضرورت سے زیادہ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پروگرام کی اہمیت اور عزت اتنی بڑھتی جا رہی ہے جتنی کچھ اور پروگرامز کی ہے جہاں پہ الہامی ایک منٹ نہیں یہ ایک پالیسی کا سوال ہے. پالیسی کا سوال یار اٹھا لینے دینا, 10 سیکنڈ دے دے. اچھا ابھی 10 سیکنڈ دے دے. ابھی جو ڈاکٹر صاحب جو سوال پوچھنے والا ہے میرا, میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں کہ وہاں پر نعرے لگ رہے ہیں نااہلی نامنظور, جو پھر ڈاکٹر طارق صاحب اور آپ کے دیگر رہنما جو وہ پھینک رہے تھے کاغذ کے پھرے, ان کے اوپر بھی کہ لکھا ہوا تھا کہ اقامے کے اوپر نااہل ہو گئے. تو یہ نااہلی نامنظور اور یہ جو سارے نعرے وہاں پر لگ رہے ہیں, تو یہ کیا سپریم کورٹ کو آپ ایک میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی ادارے کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. ہمارے پاس فرید صاحب ہیں, فرید صاحب سے 2 منٹ بات کر لیں کیونکہ بہت دیر سے وہ منتظر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, وہ ذرا ریلی کا ایک بڑا جائزہ جو ہے وہ ہمیں دیں اور اس کے بعد پھر اس سوال کا جواب آپ دیتے ہیں. فرید صاحب ذرا بتائیے ہمیں کہ ریلی کہاں تک پہنچی ہے, انڈیپینڈنٹ ویو دے دیجئے گا, پی ایم ایل این کا ویو تو مطلب ان کا یہ ہے کہ کوئی ایسی بات مت کیجئے گا جو فواد صاحب کی طبیعت پہ گراں گزرے, حالانکہ پوری ریلی گراں ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, آپ کا بھی مصطفیٰ صاحب, آپ کا بھی فواد صاحب, آپ کا بھی. میں آپ تینوں کو سن رہا تھا. آج میں ایک چیز سے بلیو کرتا ہوں, آج میں نے بارہ یہ بات کی کہ جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں اور جب آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آبجیکٹیولی جب تک آپ رپورٹ نہیں کرتے تو مزہ نہیں آتا. آپ شاید اپنے اس پروفیشن سے انصاف نہیں کر پاتے. تو میں نے آج جو آبزرو کیا رائٹ فرام اسٹارٹنگ فرام دی پنجاب ہاؤس, یعنی وہاں پہ جب ہم تھے تو یہ بات بغیر کسی اس کے کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا, یعنی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اتنی تعداد میں لوگ نہیں ہیں. یعنی اس ٹائم پہ بھی میں وہ موجود تھا جب کنٹینر پنجاب ہاؤس میں گیا. دین اٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ جی اب کچھ لوگ آئیں گے یہاں پہ, لیکن اس وقت نہیں تھے اور وہ تھوڑی دیر بعد کنٹینر واپس آ گیا. ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ میاں صاحب فرنٹ گیٹ سے آئیں گے, بعد میں پتہ چلا میاں صاحب بیک گیٹ سے نکل گئے. ہمیشہ کی طرح وہ میں صرف فواد کی اپنی رائے ہے یہ عبارت, لیکن میں اس چیز کے اوپر ہو سکتا ہے پارٹی پالیسی ہو, اندر مشاورت کی گئی ہو, کوئی اسٹریٹجی ہو, میں اس کے اوپر کمنٹ بالکل. اچھا فرید ایک دفعہ یہاں رک جائیں, ویسے ڈاکٹر سے پوچھ لیں کیوں بیک ڈور سے کیوں گئے؟ نہیں بیک ڈور سے نہیں گئے, سامنے تو غلط کہہ رہے ہیں. تو باقی بھی ان کی باتیں جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. جس طرح انہوں نے فریمنگ کی ہے مجھے ان کی باتیں بھی پتہ چل گئی ہیں, لیکن آپ بڑھائیے بات کو. فیصلے سارے پتہ چل گئے ہیں, نیب عدالتوں کے فیصلے آپ کو پتہ چل گئے. دیکھیے ابھی انہوں نے جو بات کی ہے, ایک منٹ, ابھی جو بات کی ہے, یعنی کہ اگر آپ سے اختلاف رائے بھی کریں تو وہ فریمنگ ہوگی. دیکھیے میری بات سنیں, میں وہاں پہ موجود تھا اور میرے سامنے گاڑی کھوکھر صاحب اوپینین آپ ایک دروازے سے باہر نکلتے ہیں, ایک صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ایک منٹ ٹھہر جائیے نا, آپ 1 منٹ ٹھہر جائیے فرید صاحب. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں وہاں پہ موجود تھا, میرے سامنے وہ نکلے ہیں, میرے سامنے وہ گاڑی ان کی باہر نکلی ہے. اگر فرید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیک ڈور سے نکل گئے جو حتمی طور پہ غلط بات ہے, تو میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ جی بالکل سامنے کا جو ایگزٹ کا دروازہ ہے وہاں سے نکلے. جی فرید ٹھیک ہے, آپ بتائیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فرنٹ ڈور سے گئے آپ, بیک ڈور سے نہیں گئے. چلے سر پھر وہ ہو سکتا ہے کہ سامنے سے گئے ہوں, لیکن ہماری آنکھیں شاید وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ دیکھ نہیں پائی ہوں. بہرحال
ٹھیک ہے اگر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے جی, پارٹی کے اگر ترجمان ہے اور وہ اس چیز کے اندر وہ اگر وہ میاں صاحب کی اس چیز کو کہہ بھی رہے ہیں مانتے ہیں. اچھا آگے چلیے. ہم ڈاکٹر صاحب اچھا میں اس چیز کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں چیزوں کے اندر. جب ہم آگے گئے, میں نے تو مختلف جگہوں پہ وزٹ بھی کیا, مختلف جگہوں پہ جہاں پہ کیمپس کی بات ہو رہی تھی, میں ان کیمپس کے اوپر بھی کیا, رپورٹ بھی وہاں پہ کیا, لوگوں سے بات بھی میں نے کی. ایک ایلیمنٹ ہمیں بڑا ذہن میں رکھنا چاہیے ویدر کا. ویدر کنڈیشن بڑی ہارش تھی, اور میں نے یہ بات بارہ کہی, میں پھر آج آپ کے پروگرام کے توسط سے بات کر رہا ہوں. میں نے ایک بات ضرور کہی تھی کہ جو ویدر تھا وہ ہاٹ تھا, وہ درجہ حرارت بڑا ہوا تھا ذرا. شاید لوگ اس تعداد میں نظر نہیں ہے, لیکن میں نے ایک بات اور کہی تھی کہ جیسے جیسے شام ڈھلتی جائے گی, دن ڈھلتا جائے گا, ویسے ویسے شاید جو کلائمیٹک جو ویدر ہے وہ جیسے ایسے کم ہوتا جائے گا, عوام کا جو ویدر ہے وہ بڑھ جائے گا. اچھا یہ پنڈی جا کے بڑا چیزیں ہوئی کہ جہاں پہ جگہ جگہ پہ کیمپس بھی نظر آیا اور ایک لوگوں کا جمع غفیر بھی نظر آیا. لوگوں کی ایک چیز, شاید یہاں پہ ڈاکٹر صاحب میری بات سے ضرور اتفاق کر لیں گے. ٹھیک بات ہے. اچھا جی, اچھا فرید یہ بتائیں کہ کیا وہاں پہ ڈاکٹر صاحب سے بھی خیر ہم نے پوچھنا ہے, لیکن آپ پہلے بتائیے کہ چودھری نثار صاحب بالکل آخر وقت میں جو ہے وہ دائیں بائیں ہو گئے, تو کیا افواہیں تھی ادھر کراؤڈ میں, کیوں چودھری نثار صاحب نے آخر میں یہ فیصلہ کیا؟ دیکھیں مختلف ان سارے معاملات کے اندر نا فواد, جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں تو چودھری نثار صاحب کو لے کے بہت ساری افواہیں اور چیزیں وہ گردش کرتی رہی, بہت ساری باتیں کرتی رہی, لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ افواہ میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. میں اب کوئی بات کروں گا ڈاکٹر صاحب پھر اختلاف کریں گے یہاں پہ کہ شاید میں اس چیز کے اندر نہیں آپ ان کے دباؤ میں نہ آئے, کھل کے بات کریں. ڈاکٹر صاحب ہمیں روز دباؤ میں لینے کی کوشش ہمیں بات کرنے کی فیکٹس کے اوپر اور فگرز کے اوپر جو چیزیں تو ریالٹی جو فیکٹس ہے, جو آبجیکٹیولی جو چیز میں نے دیکھی, جس طریقے کی باتیں سننے کو ملی, کیونکہ یہ بھی ہمیں تو یہ بھی بات سننے کو ملی کہ آج جو پلان تھا کہ جیلوں جا کے قیام کرنا ہے وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ مطلوبہ تعداد میں لوگ نہیں تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھنے میں اور افواہوں میں اور بات کرنے میں بے فرق ہوتا ہے. ہمیں وہ لوگ بھی نظر آئے پنڈی میں, مجھے ہر کوئی 20-20 قدم کے اوپر بھی استقبالیہ کیمپ نظر آئے, وہاں پہ لوگوں میں جو جوش تھا وہ بھی نظر آیا. پنڈی کے لوگوں سے آج میں نے یہ بھی سنا ہے, انہوں نے خان صاحب کی سیاست کو رد کرنے کی بھی بات کی, تو میں نے یہ بھی سنا. تو وہ لوگوں کی باتیں ہیں, یعنی وہ لوگوں کی رائے ہے, اس سے اچھا فرید جنرلی جو رپورٹرز کور کر رہے تھے, میڈیا کے جو دوست جو سارے لوگ کور کر رہے تھے, ان کا ایک جنرل فیل کیا تھی, کہ ان کا کیا خیال تھا کہ وہ توقعات جو پی ایم ایل این کو تھی ریلی سے وہ پوری ہو سکی ان کی یا نہیں ہو سکی؟ جنرل فیلنگ ان کی کیا تھی جو رپورٹرز کور کر رہے تھے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی جو ایکسپیکٹیشن تھی دیٹ وہ ہائی, وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لوگ نکلیں گے, لوگ آئیں گے, بہت زیادہ لوگ ہوں گے. لیکن میں نے جیسے فواد پہلے بھی کہا کہ میں اگر 3 سے 4 بجے کے درمیان تک کی بھی بات کروں, اگر میں ایریل ویو لینے کے لیے فیض آباد برج میں I-8 اور وہ تمام راستے جہاں سے میاں صاحب نے ہوتے ہوئے جانا تھا, میں ان راستوں سے ہوتا ہوا گیا, اور پھر میں نے جا کے فیض آباد کے اوپر میں نے وہاں کے ایریل ویو لیا کہ میں نے کہا میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ کب تک یہاں پہ جو ہے وہ ایک لوگ جمع ہوتے ہیں. تو میرے جو کولیگ باقی جو لوگ تھے ان سے بھی جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ پی ایم ایل این اس تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کر پائے, یا لوگ اتنی تعداد میں نکلے نہیں ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا یہ ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, it's an ongoing operation, ٹھیک ہے, چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, آپ باقی موسم دیکھتے ہیں. اس وقت لیٹسٹ فرید کوئی بات ہو اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, کدھر ہیں نواز شریف صاحب فارمر پرائم منسٹر؟ بارش ہو رہی ہے, ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کمیٹی چوک میں شاید اب سے کچھ دیر بعد انہوں نے بات کرنی ہے, اس میں کوئی جی بالکل کمیٹی چوک پہ میں بالکل کمیٹی چوک پہ میں وہیں پہ تھا, وہیں پہ میں نے وہاں پہ لوگوں سے بات بھی کی, ڈائز بھی لگائے گئے, بڑا اچھا سیٹ اپ کیا ہے استقبال کرنے کے لیے. وہاں کے لوگوں نے جگہ جگہ پہ جو ویلکم کیمپس ہیں, بڑے ترانے اور بڑے پرجوش قسم کے ترانے وہاں پر ہیں, اور لوگ انتظار کر رہے ہیں. میں نے لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا وہاں پہ صبح 10 بجے سے کھڑے ہوئے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے اور ہم ان کی جو ہے وہ ایک جھلک دیکھیں گے, اور پھر آگے تک ان کو جو ہے وہ سی آف کرنے کے لیے جائیں گے. تو کمیٹی چوک پہ وہاں پہ انتظام کیا گیا ہے کہ وہاں پہ پہنچیں گے. لاسٹ جو اطلاع تھی وہ چاندنی چوک کی طرف کی تھی کہ وہاں سے وہ نکل چکے اور آہستہ آہستہ ان کا جو کاروان ہے وہ دیکھ رہے تھے. اور کوئی امپورٹنٹ لیڈر عابد شیر علی اور طلال چودھری صاحب اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے علاوہ کوئی اس ریلی میں اور شریک ہوا؟
मेरी नजर से नहीं, बिल्कुल एहसन इकबाल साहब जो है मुझे एक दफा नजर आए थे, आप बता दीजिए उन्होंने। थैंक यू फरीद, इसको बात को आगे बढ़ाते हैं। नाजरीन, आपने ये सारी गुफ्तगू सुन ली, मैंने भी खामोशी से सुनी और आपने भी सुनी। टेलीविजन चैनल्स आपके सामने हैं, लोगों की तादाद आपके सामने है। इसके ऊपर माँ सिवाय इसके कि हमारे जितने लोग हैं ये कहाँ से सिग्नल ले रहे हैं, ये क्यों इस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे हैं, फैसला हम आपके पास छोड़ते हैं। तवक्कुफ कीजिएगा, हम आपके पास हाजिर होते हैं तो चंद लम्हों के बाद। शुक्रिया। आज की रैली का मामला है और अभी आपने फरीद रईस से सुना कि तफसीलात क्या है। डॉक्टर साहब को इतना पसंद नहीं आया ये जो डॉक्टर फरीद ने जो हमें बताया, लेकिन आज जो ज़्यादातर मुबसरीन हैं उनकी यही राय थी कि रैली जिसके बहुत भरोसा कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, उसमें लोगों की वो तादाद नहीं आई एक्सपेक्टेशंस इनकी पूरी नहीं, जो उनकी उम्मीद थी उसके मुताबिक नहीं आई। हम तो चूंकि जाहिर है कि अपोजिशन है, हम तो यही कहेंगे कि बिल्कुल लोग नहीं आए, लेकिन जो गैर जानबदार मुबसरीन हैं वो भी इसको कोई बहुत हौसला अफजा नहीं करार दे रहे और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। उसकी वजूहात ये भी हो सकती हैं कि मुकदमा 184 दिन चला, लोगों को एक एक फैक्ट का पता है कि क्या मुकदमा है, क्या मामला है, अदलिया क्यों इस नतीजे पे पहुंची, वो भी लोगों को बड़ी अच्छी तरह मालूम है। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रैली के बाद इस रैली के असरात क्या है, ये रैली क्यों की जा रही है और PMLN की सियासत इस वक्त क्या है, वो अगला मरहले में वो करना क्या चाह रहे हैं, बगैर नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून जो है उसकी एक सियासी हैसियत क्या होगी। डॉक्टर साहब, PMLN को कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करे, तो आप बताइए कि अब नया प्रेसिडेंट PMLN का कौन होगा? अभी मालूम नहीं है, फैसला तो पार्टी करेगी। अभी हमने उसको भी देखना है कि जो उनकी तरफ से फैसला आया है कि उसके ऊपर कैसे अमल दरामद करना है। तो मेरे ख्याल में एक दो दिन में सिचुएशन सामने आ जाएगी। रिव्यू करेंगे, अभी रिव्यू के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। रिव्यू के ऊपर भी जो कानूनी माहिरीन है 30 दिन है, तो वो देख रहे हैं कि हमें रिव्यू करना चाहिए। हमें बहुत से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि रिव्यू के अंदर आपको कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इसको डॉक्यूमेंट करवा दें, यानी आपके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में ले आएँ, ताकि वो तमाम, चाहे वो पेचीदगियाँ जो हैं वो आइनी हैं या कानूनी हैं, वो कम से कम डॉक्यूमेंटेड हों कि वो अदालत के सामने पेश की गई थी कि ये तमाम मामलात जो हैं उन पे हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने हमें बताया है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ना, वो फरे फेंक रहे हैं, हवा में उड़ा रहे हैं, वो ठीक है बात। देखिए, जब आप फैसला हो जाता है, जिस तरह भुट्टो साहब की फांसी का हुआ था, जिस पे इसी तरह अमल दरामद अच्छा, एक और ये फवाद भाई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब से इनके ऊपर ये आफत पड़ी है, उसके बाद से लेकर जितनी दफ़ा ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कोर्ट कर चुके हैं, जितनी दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कोर्ट कर चुके हैं, गिलानी साहब की सज़ा के ऊपर आपने तबसरा करना शुरू कर दिया, तो ये इससे पहले ये सारी चीज़ें जो थी, ठीक है, मगर आप मोतरज़ आपके ख्याल में नहीं है कि? भाई बिल्कुल हम मोतरज़ हैं, इसलिए मोतरज़ हम इसलिए हैं कि भुट्टो साहब का आप अपने साथ किस तरह मुवाजना कर सकते हैं? कोई मुवाजना नहीं कर। फिर आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मरियम साहिबा के साथ किस तरह मुवाजना कर सकते हैं? मैंने तो बिल्कुल, आप देखिए खोखर साहब, ठीक है खोखर साहब, उन शख्सियत के पीछे जी खोखर साहब छुपने की कोशिश ना करें, आप अपना मौक़िफ़, अपना बयानिया लोगों के सामने देखिए। या अल्लाह या रसूल नवाज शरीफ बेकसूर, यानी कि मोहसिन नकवी साहब की लिखी हुई वो नज़म, उसका भी आपने चरबा मार लिया, तो यानी कि कोई ओरिजिनलिटी तो दिखाइए, कुछ जेन्युइन तो हो गया अपना। चलिए ठीक है। देखिए, आप बेशक इजारादारी तारीख को ऊपर कायम कर लें, बेशक कर लें, और आप बेशक तमाम तारीख के ऊपर हम कैसे इजारादारी कायम कर सकते हैं डॉक्टर साहब? तारीख तो अपनी दास्तान खुद सुनाती है। अगर आप चाहेंगे तो बात करूंगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं करूंगा, उसमें क्या ऐसा मसला? सुनाइए। तो आप बेशक कर लें, और अदब के ऊपर भी आप बेशक इजारादारी अपनी कायम कर लें, मगर बुनियादी बात यह है कि अगर हम ना बात करें भुट्टो साहब की, नहीं करते, अगर आपको नहीं उनका जिक्र लगता, हम ये समझते हैं कि ज्यादती हुई, आप समझते हैं नामुनासिब है कि हम जिक्र करें, तो नहीं करते। बेनज़ीर साहबा का भी नहीं करते। लेकिन इस मुल्क में 17 वज़ीर आज़म गुजरे हैं और उनमें से एक भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका, तो उनका जिक्र तो किया जा सकता है। नहीं, आप भी 17 के 17 पूरा कर सकते हैं। आप मेरी अगर गुफ्तगू, खोखर साहब, आज आप थोड़ा सा हौसला रखें, बात सुन करने तो दें
اسی طرح پاکستان میں 5 مارشل لا لگے ہیں. اگر آپ بھٹو صاحب کے قتل کی بات نہیں کرنا چاہتے تو 5-4 مارشل لا جو ہیں ان کا ذکر تو آپ یعنی کہ آپ کھل کے ملٹری کا رول وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اس کو آپ نیریٹو کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. عدلیہ جو آزاد نہیں ہے, ملٹری کے سپوزڈلی کنٹرول میں ہے. ہاں یہ بات اس میں ٹیک ہوم کیا ہے؟ دیکھیں نہیں ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں ایسے باعث بات. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں, کیونکہ اگر ہم نے آگے جانا ہے, جو کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا پیغام ہے کہ ہمیں ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کر لینا چاہیے. اور آپ بے شک اس میں حصہ نہ ڈالیں, آپ بے شک کہیے کہ نہیں ہم نہیں اس کے اندر آئینی گفتگو کے اندر حصہ نہیں مت ڈالیے, آپ کو کوئی کہہ بھی نہیں رہا ہے. لیکن جو گرینڈ ڈائیلاگ کی میاں صاحب جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں ڈاکٹر صاحب پہلے دیکھیں کھوکر صاحب کر رہے ہیں نا, آپ میرے سے سوال نہیں, کھوکر صاحب ایسے نہیں, تو ہم سازش کا ثبوت مانگ رہے ہیں آپ سے. جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ میں جواب سننے کا تھوڑا سا حوصلہ تو ہونا چاہیے. تو آپ جواب دے نہیں, میں دینے کی کوشش کرتا ہوں, آپ کاٹ دیتے ہیں. جب دیکھیے جب آپ کو پسند نہیں آتا ہے نا جواب, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بات کو کاٹ دیتے. چلیے کوئی نہیں, عوام دیکھ رہے ہیں, آپ کو نہیں خوشی, آپ میرے دوست ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آرگیومنٹ زیادہ ضروری تو چلے چھوڑے دیں. آج آپ اتنے ایجیٹیٹڈ لگ رہے ہیں, ہر بندے سے آپ اس سے لڑنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے پوائنٹ سے متفق نہیں ہے. میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں, 2 چینلز پہ آپ اور بھی لڑائی کر کے آج آپ کا یہ 3را چینل ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے. ہیٹرک کرنا چاہ رہے ہیں. چلیے خواتین حضرات, کیونکہ انہوں نے مجھے ملائن کر دیا اور انہوں نے کھوکر صاحب نے بھی آج اتفاقیہ طور پہ زیادہ تر ایسا نہیں کرتے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ میں بات نہیں کروں. نہیں, آپ کو آپ کی ہمدردیاں اگر ہیں کہ یہ بات نہ ہو سکے تاریخی تو نہیں کرتے, آپ آگے بات کیجیے. چلیے آپ کیجیے. مجھے صرف آپ بتائیے, آپ کی بڑی اچھی ایک پیٹ لائن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹیک ہوم کیا ہے, اس ریلی میں ٹیک ہوم کیا ہے؟ جی دیکھیے 2 اس کے اندر بنیادی ٹیک ہومز ہیں. پہلا ٹیک ہوم تو یہ ہے کہ جو فیصلہ جس پہ جس سے ہم نے اگری نہیں کیا, ہم سہمت نہیں جس فیصلے سے, یہ جو لوگ باہر نکل رہے ہیں, جن کی تصاویر آپ چلا رہے ہیں, یہ لوگ بھی اس سے سہمت نہیں ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, عدالت نے فیصلہ کیا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے, بھرپور عمل درآمد ہوا ہے, لیکن اس سے لوگ اگری نہیں کر رہے, عمل اس پہ ضرور ہوا ہے. دوسرا جو ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں کسی نہ کسی وقت, اور بے شک آپ اس میں نہ شرکت کریں, لیکن ایک لارجر کانورسیشن شروع ہونی چاہیے کہ یہ ملک کس طرح چلے گا, اس کے اندر آئین اور قانون جو ہے اس پہ ہم نے کیا گفتگو کرنی ہے, اس کی بالادستی کیسے قائم کرنی ہے. اس میں کسی پہ الزام نہیں ہے. یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ باہر نکلے ہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے تو آپ الزامات لگا رہے ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, آئین اور قانون کی ڈاکٹر صاحب بالادستی جو آپ کے بیانیہ کا ایک بڑا حصہ جو اب بننے جا رہی ہے, اس کے پیچھے آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک بہت بڑی سازش ہے, اور جس کی وجہ سے سویلین سپریمیسی جو ہے اور آئین, یہ ساری چیزیں کمپرومائز ہوئی ہیں. ابھی آپ نے خود کہا کہ 17 وزیر اعظم اپنے ٹینیور مکمل نہیں کر سکے, آپ نے مارشل لاء کا ذکر کیا, آپ کلیئرلی پوائنٹ کر رہے ہیں ایک سازش کی طرف. یہ آپ کا نیریٹو ہے. اچھا, آپ میرا سوال سن لیجیے. اگر سازش آپ کے خلاف کر رہا ہے تو برائے مہربانی بتا دیجئے, جتنا ٹائم آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں, کون کر رہا ہے؟ دیکھیں کھوکر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی تاریخی طور پہ غلط نہیں ہے. اس کے آپ بھی وکٹم بن چکے ہیں. ایک کسی اور وقت میں یہ چودھری صاحب کو بھی اس کا احساس ہے کہ مختلف پارٹیاں اس کی جو ہیں وہ وکٹم بن چکی ہیں. تو ہمارا جو اس وقت معاملہ ہے وہ صرف سازش کا نہیں, سازش کے جو کانٹورز ہیں وہ ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں. جب مناسب وقت آئے گا تو یہ آپ کی جو بات آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس کا حتمی جواب بھی ضرور آئے گا. کمیٹی چوک میں دیں گے میاں صاحب؟ میرا نہیں خیال, میرے خیال میں کہ وہ اس وقت جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ آئین کی بات کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی کوشش یہ ہے. اور میں سویلین سپریمیسی کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, کل کی, میں پھر اگر ذرا اجازت دیں مجھے, اب کل کی جو پرائم منسٹر کی فارمر پرائم منسٹر کی میں نے جو اخبارات میں پڑھی, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تو صرف انہوں نے سنایا, لکھا جا چکا تھا پہلے. تو یعنی کہ انہوں نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یہ بھی کہہ دیا کہ جج آزاد نہیں تھے اور فیصلہ کہیں اور سے آیا. اچھا, آج کی جو ان کی سٹیٹمنٹ جو اخبارات میں چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آگے چل کے فیصلے کیا ہونے ہیں اور نیب کی عدالتوں سے کیا, ساری چیزوں کا جب آپ کو پتا ہے تو آپ کلیئرلی پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ بڑے شدید الزامات ہیں جو آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جس کے لیے آپ نے خود تحریک چلائی,
تو وہ اس کے اوپر بڑے شدید آپ الزامات لگا رہے ہیں, تو وہ پیچھے کون ہے؟ صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ پیچھے ہم اس وقت جو چیز عیاں کر رہے ہیں وہ کانٹورز ہیں ان چیزوں کو جس کو ہم سازش کہہ رہے ہیں کہ سازش کی نوعیت کیا ہے, اور وہ پہلے بھی ہم بڑی مؤدبانہ طور پہ عدلیہ کے سامنے بھی اپنا موقف پیش کرتے رہے, کوئی چھپی چھپائی اس میں بات نہیں ہے. اگر ہمیں واٹس ایپ کے اوپر کوئی اعتراض تھا, اگر ہمیں لوگوں کی انٹیمیڈیشن پہ کوئی اعتراض تھا تو ہم لے کر سامنے گئے. اگر ہمیں یہ اعتراض تھا فون ٹیپ کرنے پہ اعتراض جی جن چیزوں پہ بھی, اور دبئی کے سے جا کے وہ لینڈ کے راستے کا سرٹیفکیٹ یعنی کہ لینے آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے رول پہ اعتراض جی ہمارے جو جے آئی ٹی کی کارکردگی پہ اعتراض تھا, اور ہمیں اس کے اندر سازش کلیئرلی نظر آ رہی تھی. اب ہمارے جو کچھ اعتراضات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسٹرکٹ کر دیا کسی ایک ایجنسی کو کہ آپ ریفرنس فائل کریں, تو ایک طرح سے آپ اس کی مدیت بھی اپنے ذمہ لے رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نیب کو سپروائز کریں گے تو ایک طرح سے آپ انویسٹیگیشن بھی اپنے ذمہ لے رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ احتساب کورٹ جو ہے اس کو بھی ایک جج سپروائز کریں گے تو پھر آپ ججمنٹ اور جوری بھی اپنے ذمہ لے رہے ہیں, اور پھر اپیل بھی آپ ہی کے پاس آنی ہے. تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ وہ تمام کانٹورز ہیں. دیکھیے پہلے میں نقطہ نظر اپنا پیش کر لوں پھر آپ بتا دیجئے گا. ہمارے نقطہ نظر سے یہ جو کچھ چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم اپیل یعنی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں مناسب نہیں لگ رہی, اور اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں جس طرح کہ پہلے بے شمار مرتبہ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی الیکٹڈ وزیر اعظم اپنا وقت پورا نہیں کر سکا, تو ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اس کو بدلنا ہوگا. اور وزیر اعظم یہ فواد بھائی پھر بات تو یہ ہوگی کہ پھر یہ جو ریلی کے لیے ڈاکٹر صاحب نے تصدیق کر دی ہے, اس ریلی کا صرف ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنی سپرویژن ختم کر دے نیب سے, اور یہ نیب کو اپنی مرضی کے مطابق کر سکے. یہ ہونا نہیں, پرابلم ہے جو آپ نے جو گفتگو کی ہے سپریم کورٹ کے اوپر, اس کی وضاحت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے جس میں سپریم کورٹ نے ایڈمنسٹریٹو جج مقرر کیا ہو. اس سے پہلے حج کوٹا کیس میں سپریم کورٹ مقرر کر چکی ہے. بے تحاشا کیس ہیں جن میں سپریم کورٹ ایڈمنسٹریٹو سپرویژن لے چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر آپ قانون میں جانا چاہیں تو نیب کورٹ جو لاء کا کیس ہے, ٹیررزم کا جو لاء ہے, اس میں تو باقاعدہ یہ مینڈیٹری ہے کہ ہائی کورٹ کا ایک جج ہوگا جو سپروائز کرے گا. سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا جوڈیشل پروسیس پریجوڈیس ہو جاتا ہے جب ایڈمنسٹریٹو پروسیس آپ نے جس کورٹ نے ایک اور سن لیجیے گا, جو مدعیت ہے وہ قطعی طور کے اوپر سپریم کورٹ کی نہیں ہے. یہ کیسز 17 کیسز انویسٹیگیشن 17 سال سے ایون فیلڈ کی انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہو رہی. سپریم کورٹ نے اس کو مکمل کروایا ہے, جے آئی ٹی نے انویسٹیگیشن کی ہے, وہ اس میں جائیں گے. نیب اس میں مدعی ہے, سپریم کورٹ نہیں ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی مدعیت ہے تو یہ ذرا چلیں ٹھیک ہے, میں اس بات کو نہیں ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے, لیکن ہمارا جو نقطہ نظر ہے میں بڑی واضح شکل کے اندر دوبارہ پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو جس چیز کو آپ سازش کہہ رہے ہیں, جو ہمیں کانٹورز سمجھ نہیں آ رہے, وہ ہم بڑی مؤدبانہ طریقے سے سامنے لا رہے ہیں اور سوالات اٹھا رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وزیر اعظم واپس جو ہے وہ اپنے دفتر میں جائیں. یہ بالکل انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ مجھے وہاں نہیں جانا, لیکن جس طرح سے انہوں نے کی ہے. بریک لے لیجئے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بڑھتے ہیں پاکستان میں ہونے والی نئی ڈیولپمنٹ کی طرف, جہاں پر جماعت الدعوہ کا کہا جا رہا ہے کہ وہ بحیثیت ایک سیاسی جماعت اب وہ عمل میں آئے گی, اور انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان میں ہونے والی اس ڈیولپمنٹ کے اوپر کہیں زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے اس سے جو پاکستان میں جو ریلی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. سیاسی جدوجہد پاکستان کی اساس, پاکستانی قوم کی خدمت اور نظریہ پاکستان کی بنیاد پر آج ہم ملی مسلم لیگ کی بنیاد رکھ رہے ہیں. ناظرین, آپ نے ابھی گفتگو سنی ہے. پاکستان میں یہ ایک انوکھا واقعہ ہوا کہ ایک جماعت جو یونائٹڈ نیشنز جس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر چکی ہے, اس کے سربراہ کے اوپر $10 ملین کی باؤنٹی رکھ چکی ہے, اس نے سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا, قومی سیاسی دھارے میں شامل ہونے کے لیے ایک سیاسی پارٹی بنائی, اور اب وہ سیاست میں اب داخل ہو گئے.
تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے اوپر پاکستان انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بڑا کرٹیسائز ہوا. اس پہ مزید گفتگو ہم کریں گے. پہلے ایک شاٹ دیکھ لیں اور اس شاٹ کے بعد پھر ہمارے ساتھ اعزاز سید بھی موجود ہوں گے جو اس طرح کے معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, پھر ان سے بھی گفتگو کریں گے. وہ شاٹ دکھائیے گا جنرل امجد شعیب صاحب والا. اس سال اپریل کے پہلے ہفتے میں ڈی جی آئی ایس آئی نے حکومت کو 2 پلانز دیں. پہلی پلان تھی کہ جو جماعت الدعویٰ ہے اور اسی طرح جو اور اس طرح کے ساؤتھ پنجاب میں لوگ ہیں ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں لانے کے لیے حکومت کو یہ سٹیپ کر کے, یہ پلان ہے جو 1.5 سال کے اوپر مبنی ہے, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ دوسری پلان یہ ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وائلنٹ ایکسٹریمزم میں ملوث ہیں, ان کو سیگریگیٹ کر کے, ان کو ڈی ریڈیکلائز کر کے ان کو رینجرز اور ایف سی وغیرہ ان جگہوں میں بھرتی کر دیا جائے تاکہ ان کا روزگار لگے اور ان چیزوں سے ہٹ جائیں. وہ پلان حکومت. جی ناظرین, اب ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز سید صاحب, ذرا ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور ان سے تو وہ ٹھیک ہے کیا اس میں ویسے اعزاز سید صاحب سے پہلے سنتے ہیں. جی اعزاز بتائیے. فواد بھائی, اور بات یہ ہے نو ڈاؤٹ اگر کوئی بھی رستہ اپنا تبدیل کرنا چاہتا ہے اپنے طور پر یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کا ہارڈ کور ملیٹنٹ ہے جس کی تربیت انہوں نے کورسز میں کروائی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جو لشکر طیبہ یا جماعت الدعویٰ ہے اس کا پہلا کورس دورہ عامہ ہے, دوسرا کورس دورہ خاصہ ہے, اور پھر اس کے ساتھ آگے اسپیشلائز کورسز ہیں ان کے. تو اب ان کورسز میں تو ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جمہوریت بڑی کفر ہے, جمہوریت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جہاد کرنا فرض ہے. اب آئے تو یہ جمہوریت کی طرف ہیں, یہ بڑی اچھی ہے, ان کو ویلکم کرنا چاہیے, لیکن سوال یہ ہے اور ہمیں دیکھنا بھی ہوگا اور اس بات پہ سوال بھی اٹھانا ہوگا تاکہ ان کی سمجھ درست رہے کہ جو ہارڈ کور فائٹر ہے ان کا, کیا وہ تبدیل ہو رہا ہے؟ کیا وہ جو آئیڈیالوجی تھی اس کو تبدیل کر لیا انہوں نے؟ اگر ان کا ہارڈ کور یہ کنسیپچولی ٹھیک ہے, پریکٹیکلی اتنا آسان نہیں. اچھا نہیں, پہلی چیز تو مجھے ذرا اعزاز ذرا یہ بتائیے گا کہ ابھی انہوں نے سیاسی پارٹی بنانے کا صرف اعلان کیا یا ای سی پی کے اندر رجسٹریشن بھی ان کی مکمل ہو گئی ہے؟ مصطفیٰ صاحب, انہوں نے باقاعدہ طور پر درخواست دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ان کی مزید ریکوائرمنٹس ہیں پوری ہونی, جو ان کو ضرورت ہے وہ ان کی پوری کریں گے. لیکن یہ تو ایک کاغذی معاملات ہے نا, یہ تو دفتری جو ریکوائرمنٹس ہیں, آپ کو پتا ہے فواد بھی سارے معاملات کو دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ریکوائرمنٹس پوری ہو جاتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سیاست کے اندر آ رہے ہیں, کس کے کہنے پہ آ رہے ہیں, نہیں آ رہے, ایک الگ ڈیبیٹ ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے یہ کون ہے, بیک گراؤنڈ پہ کیا ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جن کو ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے وہ ڈی ریڈیکلائز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ. اچھا اعزاز, 2 چیزوں میں ہم ذرا تفریق ہمیں میرے خیال ہے کرنی چاہیے, ڈی ریڈیکلائزیشن میں اور پولیٹیکل پارٹی میں. اب پولیٹیکل پارٹی جو نیشنل ایکشن پلان جو آج سے چند سال قبل تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کر بنایا, آپ کے خیال میں ان کا پارٹی رجسٹر کرانا, ایک سیاسی جماعت بنانا, کیا نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 نکات میں تھے ان میں سے کسی سے متصادم ہے؟ اگر دیکھیں اس میں ایک نقطہ تھا کہ جو جماعتیں کالعدم ہیں اور نئے ناموں سے کام کر رہی ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا. اب جو جماعت الدعویٰ ہے آپ کو بھی پتا ہے وہ بین الاقوامی طور پر دہشت گرد قرار دی گئی جماعت ہے, اور پاکستان نے بھی لوکلی ایسے سٹیپس لیے ہیں کہ جو لوکلی ڈکلیئر تو ان کو نہیں کیا کہ وہ کالعدم ہے, لیکن سٹیپس ایسے لیے ہیں کہ وہ کالعدم میں شمار ہوتی ہے. تو اس کے تو خلاف ہے یہ. لیکن اگین دیکھیے پاکستان میں جو سب سے بڑی آرگنائزڈ ملیٹنٹ آرگنائزیشن کوئی ہے اور چیریٹی آرگنائزیشن ہے وہ یہی جماعت الدعویٰ ہے. تو اس کو جن لوگوں نے تیار کیا ہے وہ اسے واپس اگر لانا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں کوئی نہیں. یہ اس میں یہ میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت سے دیکھیں, ایک کنسیپچول ہے چیز اور ایک پریکٹیکل ہے. کنسیپچولی تو یہ اچھی تجویز ہے کہ آرٹیکل 17 آئین کو مانتے ہیں, مطلب آرٹیکل 17 میں ہر شہری کا حق ہے کہ وہ سیاست کرے, لیکن اس کا پریکٹیکل بڑے پرابلمز ہیں. پریکٹیکل پرابلم یہ ہے
کہ آپ دیکھیں ان کے پاس وہ مسل ہے, ان کے پاس آرمز ہیں, ان کے پاس لوگ ہیں جو کہ, اور ایم کے ایم کیا تھی, ایم کے ایم ایک پولیٹیکل پارٹی تھی لیکن ان کے پاس ویپن تھا, ان کے پاس مسل کے لوگ تھے, ان کے پاس چندہ جمع کرواتے تھے وہ زبردستی, پورا شہر ہاسٹیج جس کی وجہ سے پورا شہر ہاسٹیج تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو اعزاز نے جو پوائنٹ کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے, کہ پریکٹیکلی آپ اس کو کس طرح سے ایک آرڈنری پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ چلائیں گے. مطلب کنسیپچولی تو بڑا اچھا ہے, پریکٹیکلی اس کو کیسے چلائیں گے؟ ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی قباحتیں, کافی مصیبتیں سامنے آئیں گی. قانونی طور پہ, آئینی طور پہ تو آپ کسی پاکستانی کو روک نہیں سکتے, آپ کرمنل کو روک سکتے ہیں, آپ کسی دہشت گرد جماعت کو ختم کر سکتے ہیں, لیکن اگر اس جماعت کے وہ لوگ جن کے اوپر کوئی کرمنل اپروپریشن نہ ہو, اگر وہ ایک تنظیم بنانا چاہیں, اگر وہ کوئی سیاسی جماعت بنانا چاہیں, تو آپ اس کو کس طریقہ کار سے روکیں گے؟ اگر آپ روکنا بھی چاہیں تو یہ سوچنا پڑے گا. اگر وہ کیا آپ کا ہوتا ہے وہ جو اسپیشل, جس میں لوگ جو خطرناک ہوتے ہیں, لیکن وہ سیف اللہ خالد صاحب شیڈول 4 میں نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر شیڈول 4 کے لوگ اس میں شمولیت کریں تو آپ نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے روک سکتے ہیں. لیکن اعزاز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اعزاز صاحب اس کی آئینی جو ہے وہ معاملہ کیا ہے, کہ یہ کس طرح, اگر میں صرف ایک کوٹ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے پاس پہلے مثال موجود ہے سپاہی صحابہ کی. سپاہی صحابہ جو اب لشکر جنگوی بن گئی, سپاہی صحابہ رجسٹرڈ تھی ایز اے پولیٹیکل پارٹی. اور لیکن اور جو اس کے اندر ایک بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں گفتگو یہی کنکلوڈ کرنی پڑے گی, اس کے اوپر ہمیں مزید ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. کل اس کے اوپر ایک پورا ایک لمبا سیگمنٹ ہم کریں گے. ناظرین, مشکل بات ہے کہ آپ نے آئین کو کیسے اوپر رکھنا ہے اور کیسے آپ نے اس کے ساتھ اوپر ہم اپنے کل والے شو میں یا اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایک بھرپور سیگمنٹ کریں گے.